जी तो जनाब, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सिलसिले में हमारी बातचीत जारी है। इस सिलसिले में हमारे एक्सपर्ट हैं और इस कानून से मुतल्लिक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मीर बहराम लड़ी साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। बहराम लड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो जनाब, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मालूमात तक रसीद, आरटीआई के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अरसे से इसका नाम हम सुन रहे हैं। ये किस तरह से ये कानून काम करता है और आवाम इस कानून से किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं, इस सिलसिले में हमारी बातचीत जारी है। तो बहैसियत एक एक्सपर्ट और इस कानून पे एक काफ़ी सालों से काम करने वाले बहराम लड़ी साहब, ज़रा इस कानून की वजाहत कीजिए कि असल में ये कानून है क्या। जी थैंक यू वेरी मच आशिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सुनो एफएम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया। वक्तन फ़वक्तन जो अवामी और फलाई जो काम होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जो कवानीन होते हैं, उन पर वक्तन फ़वक्तन हम आते हैं और आपके जो क़ारीन हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं और उन तक आगाही पहुंचाते हैं। तो ये आज का भी एक ऐसा दिन है, आज का भी ऐसा मौका है कि जो हम यहाँ पर मौजूद है और एक अहम जो कानून है, अहम हक है जो हमारे आइन ने भी हमें दिया है। आर्टिकल 19A अगर हम देखें तो आइन में हमारे आर्टिकल 19A में भी यही कवर है कि हर एक आवाम को हक है कि वो मालूमात ले सके। इसी तरह से फिर जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जो अथॉरिटीज़ पावर चले गए, तो फिर सूबाई हुकूमतों ने अपने कवानीन बनाए। अब इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में बशमूल जो इस्लामाबाद है, ICT है, उनमें ये कानून बन गए हैं, जिसे सेकंड जनरेशन कवानीन कहा जाता है। ये बन गए हैं और लागू हैं और ये काम हो रहे हैं। इससे ये है कि हम बलूचिस्तान थोड़े पीछे रहे। आखिर में सबसे 2021 में ये पास हुआ, लेकिन बाकी जो सूबे थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा 2013 में किया और बाकी सूबों ने भी इसी तरह से अपने 2017 तक जो है इस्लामाबाद टेरिटरी एरिया उन्होंने भी की। लेकिन हम थोड़े पीछे थे। 2021 में हमने ये कानून पास किया बलूचिस्तान असम्बली से, और शुक्रिया अदा करते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली के उस वक्त जो जाम साहब थे, जाम कुद्दूस साहब थे, और उनकी काबीना और उनके जो वज़राए थे और उनके जो पार्लियामेंट, उनके जो मेंबर साहबान थे, उन्होंने हमारे ही रिक्वेस्ट पर और इसको अहमियत देकर इसको पास किया। और पास होने के बाद ये कानून समझो अभी लागू है। एक तो आइनी हमें हक है, आइन ने हमें ये हक दिया है, आइनी तौर पर हम हकदार हैं कि हमें मालूमात मिलनी चाहिए। फिर ये कि मालूमात कैसे मिलनी चाहिए, तो आइन तो आपको एक आर्टिकल बताता है, एक गाइडलाइन देती है कि भाई इस तरह से आपने करना है, लेकिन इसको कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, कौन करेगा, तो ये फिर आपको उसके लिए फिर कवानीन हर सूबों ने अपने बनानी है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में हमने हमारे कुछ जो लाइक मैंडेड दोस्त थे, उन्होंने मिलकर इस पर जिद्दोजहद की। 3-4 साल का जिद्दोजहद था, 18 से लेकर 2021 तक हमने जिद्दोजहद की। उस जिद्दोजहद के नतीजे में फिर ये है कि ये कानून सामने आ गया। और इस कानून का जो अहम मकसद ये है कि जो अवाम है, जो पब्लिक है, जो असल ताकत, जो जमहूरी हुकूमतों में जो असल ताकत होता है वो अवाम होता है, पब्लिक होता है। हर एक शख्स जो घर में बैठा है उसे उसकी ताकत होता है, उसका हक होता है। तो उसमें फिर ये कि ये कानून उनको हक देता है कि उसके जो टैक्सेस से वो, चाहे अगर एक पानी का बोतल ले रहा है, चाहे वो चीनी ले रहा है, चाहे वो आटा ले रहा है, चाहे वो तेल ले रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए किताबें ले रहा है, चाहे वो पेन ले रहा है, चाहे वो जितने भी गाड़ी ले रहा है, तो ऊपर जितने भी जा रहे हैं सब से उससे जो टैक्सेस कटते हैं, हुकूमत उनसे टैक्स काट रहा होता है। चाहे मोबाइल की जो आप कार्ड लोड कर रहे होते तो उसमें भी फिर ये है कि आपसे जो है टैक्स कट रहे होते हैं। तो अक्सर हमें पता नहीं होता कि ये टैक्सेस कहाँ चले जाते हैं, किधर होते हैं, इनको क्या करना होता है। हम अगर हुकूमती अपने इदारों की तरफ देखें, हमारे जो डिपार्टमेंट्स में महकमे हैं, हमारे जो असम्बलियाँ हैं, ये सब देखें कि उनके जो भी काम कर रहे होते, चाहे उनके तनख्वाह है, चाहे उनके बजट है, चाहे उनके ऑफिसेज है, चाहे उनकी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के खर्चे जाते, सब हमारे एक आम आवाम, एक पब्लिक की जो घर में बैठा हुआ है, अगर कि 1 किलो दाल लेता है, उस 1 किलो दाल से जो से टैक्स करता है, तो ये सब पैसे आके वहाँ पर जमा होते हैं। तो ये फिर हक बनता है आवाम का, पब्लिक का, कि जो उसके जो खून पसीना का पैसा है वो
کہاں گیا, کدھر خرچ ہوا. تو اس کے لیے پھر یہ کہ قانون بن گیا ہے, قانون آ گیا. آئین نے تو اس وقت یہ حق دیا تھا, لیکن اب قانون بن گیا اور اس قانون کے تحت اس کو بتایا گیا ہے, اس کو رستے دیے گئے, اس کو مختلف طریقے بتایا گیا کہ کس طریقے سے اور کہاں سے کدھر سے آپ نے جو ہے اپنا حق حاصل کرنا ہے. مقصد پھر اس کا کیا ہے, کیا حاصل کرنا کہ جو عوام کے جو خون پسینے کے ایک عام پبلک ہے, ایک اگر کہ ریڑی بان ہے, یا ایک جو مزدور ہے صبح سے لے کر شام سے مزدوری کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کا خون پسینے کا خواری کا پیسہ ہوتا ہے. تو وہ خواری کا پیسہ اتنے خواری سے جدوجہد سے تکجو سے وہ پیسے کماتا ہے. تو پیسے کہاں خرچ ہو, وہ خرچ ہو اور ایسے جگہوں پر خرچ ہو کہ ایک عوام ہے, عوام کو سہولیات ملنی چاہیے, عوام کو جو ہے اس کو روڈ اس کے بننے چاہیے, اس کے گلیاں بننی چاہیے, اس کے جو ہے پانی اس کو ملنا چاہیے, اس کو بجلی ملنا چاہیے, اس کو گیس ملنا چاہیے, اس کے بچوں کی صحت جو ہے مفت ہونی چاہیے, اس کے بچوں کی ایجوکیشن مفت ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہے فلائی جو پیسے فلائی کاموں میں لگنا ہے. تو اس میں پھر مقصد یہ کہ جیسے یہ قانون ہوگا, اس کو عام عوام پبلک وہاں پر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک تڑا چلا رہا ہے, تو وہ جب تک اٹھے گا نہیں, جب تک وہ پوچھے گا نہیں ان اداروں سے, اور اس کو رستہ یہ قانون دیتا ہے, پاور یہ قانون دیتا ہے, اس کے پیچھے یہ قانون کھڑی ہے کہ بھئی میں کھڑا ہوں, آپ جائیں بولیں اور اپنے حکومتی نمائندوں سے پوچھیں کہ یار میرے گلی میں نالی کیوں نہیں بنی ہے. مجھے جو ہے ہمارے آئین آرٹیکل 19A میں بھی مجھے حق دیا گیا ہے, ہمارا قانون بلوچستان اسمبلی کا 2021 کا قانون بھی دیا ہے کہ مجھے میرے گلی میں جو ہے آپ نے فنڈ مختص کیے تھے, مجھے پتہ چلا تھا کہ بھئی آپ نے جو 1 کروڑ روپے کے فنڈ میرے گلی کے نالیوں کے لیے بنائے تھے, اب ان نالیاں ویسے کہ ویسے وہ فنڈ کہاں پر گیا, وہ پیسے کدھر خرچ ہو گئے. تو یہ پھر عام عوام پوچھے گا, لوگوں سے معلومات لے گا, تو اس سے پھر جو ادارے ہیں, چاہے آپ کے سیاسی نمائندے ہیں, پھر وہ کیئر کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں کہ یار یہ عوام بیدار ہو گیا ہے, قانون موجود ہے, ہم اگر ان کے پیسوں کو, ان کے ٹیکسز کے پیسوں کو غلط استعمال کریں گے, اگر رشوت میں استعمال کریں گے, کرپشن میں استعمال کریں گے, کہیں اور غلط جگہوں پر استعمال کریں گے, تو وہ پھر وہ عوام کو پتہ ہے, وہ عوام پوچھے گا, عوام جو ہے کھڑی ہے, اور ہم اگلی دفعہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گا, اور جس کی وجہ سے پھر جو ہم ناکام ہو گئے. تو وہ پھر ایک شفافیت کا ایک نظام ہوتا ہے, ایک جو ہے خود احتسابی کا نظام ہوتا ہے, ایک ترقی کا نظام ہوتا ہے, وہ پھر ایک پنپ رہا ہوتا ہے, اور اس سے جو ہے دنیا, شہر, ملک, صوبے اور معاشرے آپ کی ترقی کریں. یعنی احتساب کے عمل میں عوام خود بھی شریک ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور کسی کا بھی احتساب, کوئی کرپٹ افسر ہے, کوئی بھی عہدیدار ہے, کرپشن میں مبتلا آپ کو نظر آ رہا ہے, یا آپ کو شک ہو جاتا ہے ڈپارٹمنٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا, تو عوام اس قانون کی مدد لے کے احتساب کے عمل میں شریک ہو سکتی ہے, اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے اپنا ایک کردار نبھا سکتی ہے. بالکل. بہرام صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں یہ قانون بلوچستان اسمبلی سے بھی پاس ہو چکا ہے, تو کیا اب تک بلوچستان میں کوئی ایسی مثال سامنے آئی ہے کہ اس قانون کی مدد لے کے کسی شہری نے کسی ادارے میں درخواست دی ہو اور اس کی درخواست کی وہاں پہ سنوائی ہوئی ہو؟ جی, اس میں یہ کہ ایک تو یہ قانون کا بننا, اور یہ بہت مشکل ایک سمجھو مرحلہ تھا کہ جو قانون بن جائے اور اسمبلی سے پاس ہو, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہیں, جو آپ خاص کر جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, اور اس کے ساتھ پھر آپ آگے جاؤ گے بیوروکریٹس ہیں, پھر لوکل گورنمنٹ کے آپ کے نمائندے ہیں, وہ جواب دہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو پیسے ان کو فنڈ ملے ہیں, جیسے پچھلے بجٹ کو پی ایس ڈی پی کو اگر دیکھیں تو 1000 ارب کا ہمارا پی ایس ڈی پی بلوچستان کا تھا, اب وہ سمجھو 1 سال ہو گئے, اب 1 ہی مہینہ 1.5 مہینہ رہ گئے, پھر دوسرا جو ہے بجٹ پیش ہوگا, اور ہر سال پچھلے بجٹ سے نیا بجٹ زیادہ بڑھتا ہے. تو یہ لازمی ہمیں لگ رہا ہے کہ 1000 ارب کا تھا, تو یہ 1000 سے بڑھ کر جو ہے 15000 ارب کا یا 2000 ارب کا جو ہے یہ بجٹ اس سال کا ہوگا. تو وہ بجٹ کو آنا اور اس کو جو ہے خرچ ہونا, تو اس کے لیے قانون ہے, اور اس کے قانون کے تحت جو ہے آپ کو جو یہ قانون جب پاس ہوا, اس کی جدوجہد کے پیچھے ایک بڑا جو طویل ایک جدوجہد عرصہ ہے,
ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کیسز ابھی اس قانون کے تحت یہ ہے کہ یہ قانون تو بن جاتا ہے, اس کے پیچھے بہت ساری چیز عمل درآمد اس کی کیسے ہونی چاہیے. تو اس میں ایک اہم جو کام اس میں کرنا تھا کہ 120 دنوں میں جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو تھے, ہر ڈپارٹمنٹ ہر ادارے نے جو ہے اپنا انفارمیشن افیسر جو ہے وہ نامزد کرنا تھا. آلریڈی ان کے پاس جو 16 گریڈ سے اباب افیسرز ہیں, 17 گریڈ کی یا 18 گریڈ کے, ایون 16 گریڈ کے افیسرز ہیں, ان کو جو ہے آپ نے نامزد کرنا ہے. ایک ایکسٹرا جو ہے یہ جو قانون کے تحت ہے کہ ایک ایکسٹرا چارج آپ نے دینا ہے کہ بھئی آج سے جو ہے محکمہ صحت کے جو انفارمیشن افیسر آپ ہو, تو وہ سیکٹری صاحب اس کو نامزد کرنا ہے. ہر ادارے نے, ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا جو ہے ایک انفارمیشن افیسر نامزد کرنا ہے. تو اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو قانون ہے, یہ جو سبجیکٹ ہے ہمارے انفارمیشن محکمہ اطلاعات و نشریات کے انڈر آتا ہے. تو انہوں نے سب محکموں کو لکھا اور ان کو کہا کہ بھئی آپ جلد از جلد جو ہے اپنے انفارمیشن افیسر نامزد کریں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہم جاتے تھے اداروں سے پوچھتے تھے, ڈپارٹمنٹ سے پوچھتے تھے کوئی کہاں کوئی انفارمیشن افیسر نامزد ہوا. تو اس میں مسلسل کرتے کرتے پھر یہ کہ بلوچستان کے خاص کر کوئٹہ کے اندر اگر دیکھا جائے, ابھی بھی ضلعوں میں چلے جائے, ڈسٹرکٹ میں چلے جائے, ابھی بھی وہاں پر چیلنجز ہیں, انفارمیشن افیسر نامزد نہیں ہوئے. یہاں پر اگر دیکھیں تو سیکٹریٹ میں ہمارے جو سول سیکٹریٹ ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے جو انفارمیشن افیسر نامزد کر دی. اب یہ ایک پہلا اس کا سمجھو ایک ٹارگیٹ تھا, ایک مائل سٹون تھا, ہو گیا. اب دوسرا کیا تھا کہ دوسرا اس قانون کے تحت ایک کمیشن, ایک خود مختار کمیشن بننا تھا, وہ بھی 120 دنوں کے اندر بننا تھا. اس پر بھی ہم نے کوشش کی, باغ دوڑ کی, حکومت کو, اداروں کو کہا, تو وہ اس کو ابھی 1.5 سال ہوتے ہیں. 2021 میں وہ بنا, تو 2023 میں پھر جو یہ کمیشن بن گیا تھا, یہ اس کا جو انفارمیشن کمیشن. اس میں کمیشن میں یہ تھا کہ اس میں ایک چیف انفارمیشن کمشنر نے اپوائنٹ ہونا تھا اور اس کے ساتھ 3 انفارمیشن کمشنرز نے نامزد ہونا تھا. اس کا باقاعدہ طور پر حکومت بلوچستان نے اس کا ایڈورٹائزمنٹ دے دیا بڑے بڑے اخباروں میں, جو ہمارے پاکستان کے, بلوچستان کے مقامی اخبار یا نیشنل لیول کے اخبار, ڈان جیسے, مشرق جیسے, جنگ جیسے اخباروں میں انہوں نے ایڈورٹائز کیا. لوگ پورے پاکستان سے انہوں نے جو ہے کاغذات جمع کیے چیف انفارمیشن کمشنرز کے لیے اور کمشنر کے لیے. اس کا پھر ایک پروسیس چلا, پھر جو ہے پھر انہوں نے جو حکومت نے 2 انفارمیشن کمشنرز جو ہے صرف نامزد کیے. چیف انفارمیشن کمشنر ابھی تک نامزد نہیں ہے اور ایک اور کمشنر نامزد نہیں. سمجھو کمیشن تو انہوں نے بنا دیا لیکن مکمل کمیشن نہیں بنا دیا. تو اس میں پھر ایک قانون کے 2 اہم پہلو تو ہو گئے کہ بھئی اگر ایک عوام میں اپنا درخواست لے جائے, کہاں لے جائے, تو درخواست میں کہا گیا کہ ہر ادارے میں ایک انفارمیشن کا افیسر بیٹھتا ہے, آپ اس کے پاس لے جاؤ گے, درخواست لکھو گے, اور درخواست سادہ پیج پر, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہائی فائی یا لکھو گے, اردو میں لکھو گے, لیکن اس قانون کا آپ نے حوالہ دینا ہے مضمون میں کہ بھئی میں یہ درخواست لکھ رہا ہوں اور یہ قانون 2021 کا بنا ہے, اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. اس کے تحت میں آپ سے یہ معلومات لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں جو ہے 1 کروڑ روپے کے نالی کا فنڈ آیا تھا, تو وہ 1 کروڑ کے نالی کا فنڈ کہاں خرچ ہوا ہے مجھے بتایا جائے. تو وہ پھر متعلقہ جو یہ آ جاتا ہے آپ کے جو ہے میٹروپولیٹن کے انڈر آ جاتے ہیں, تو وہ پھر پابند ہیں کہ 15 دنوں کے اندر آپ کو جو معلومات دے دے. اچھا, یہ جو قانون بن چکا ہے اس میں سکے موجود ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ متعلقہ افسر کی کاٹی جا سکتی ہے. تو ابھی تک جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس سامنے بلوچستان سے ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا کہ کسی سائل نے کسی ڈپارٹمنٹ میں درخواست دی ہے, ایسا کوئی کیس سامنے نہیں. کیسز تو آئے, یا جب تک کمیشن بن نہیں جاتا, مکمل فعال نہیں ہوتا, تب تک یہ قانون مکمل طور پہ کام نہیں کرے گا. اس وقت جو کمشنر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس 100 کے قریب درخواست آ گئی. اور وہ درخواست انہوں نے مختلف محکموں کو انہوں نے لکھے تھے سائلوں نے, اور ان کو محکموں سے جواب نہیں ملا ہے. پھر وہ کمشنر صاحب کے پاس گئے, کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ بھئی یار ان محکموں زیادہ تر جو ہمارے جو سائل ہیں, زیادہ تر جو عوام ہیں, ان کو جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈی سی صاحبان سے مسئلے مسائل ہیں کہ کیونکہ ڈسٹرکٹس میں
جو کرتا درتا ٹوٹل ہوتا ہے DC ہوتا ہے, وہ سب چیزیں DC کرنا ہوتا ہے, تو وہ پورے ان کے پاورز جو ہوتے ہیں, ان کے فنڈز یوٹیلائزیشن ہوتا ہے, مانیٹرنگ ہوتا ہے, سب DC کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو لوگوں کو جو مسائل ہے, جو سوالات پوچھے DC صاحبان سے سوالات پوچھے, تو اس پر جو ہے کمشنر صاحب جو عمر شکور صاحب اس پر کام کر رہے ہیں, اور کچھ کیسز انہوں نے حل بھی کیے ہیں, کچھ کیسز کے اوپر عمل درآمد چل بھی رہا ہے. تو یہ بلوچستان میں چیزیں قانون بن گیا ہے, لاگو ہو گیا, اس پر جو ہے پریکٹس شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر. جی تو یہ میرے پاس برہم صاحب کچھ BBC کی حوالے سے کچھ خبریں بھی موجود ہیں کہ BBC نے لکھا تھا کہ اس میں اسلام آباد کی ایک رپورٹ ہے کہ پولیس کو پیٹرول اور گاڑی سمیت تحقیقات اور تفتیش کے لیے کیا سہولیات میسر ہیں. یہ ایک معروف صحافی ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا تھا اور ان کو یہ سوال کا جواب نہیں ملا, بلکہ ان کی درخواست یہ کہہ کے رد کر دی گئی کہ یہ قومی معاملات سے جڑا ہوا معاملہ ہے. یعنی پولیس ایک گشت والی گاڑی جو نکلتی ہے وہ کتنے گھنٹے گشت پہ رہ سکتی ہے اور اس میں کتنا فیول اس کو اجازت ہے لینے کی, یا جو گشت والے پولیس والے نکلتے ہیں ہر تھانے کے اپنے موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں. تو یہ شہری کو, اس معروف صحافی کو یہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اس کو ٹال دیا گیا, یعنی ایک معروف صحافی ہیں اور ایک بڑے چینل سے وابستہ ہیں, لیکن ان کو بھی ٹال دیا گیا کہ یہ قومی معاملہ ہے. تو یہ پھر معاملے کو کیسے دیکھا؟ اس میں بھی ہمارے یہاں بلوچستان کے بھی بہت سارے صحافی حضرات ہیں, انہوں نے اپلیکیشنز دیے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپلیکیشنز جمع کیے, درخواست انہوں نے دیے ہیں. تو اس میں پھر یہ کہ کچھ ایسے اس قانون میں کچھ ایسے آرٹیکلز بھی ہیں, کچھ ایسے شکیں بھی موجود ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ملکی مفاد کے اندر تو ایسے جو قوانین موجود ہیں, ایسے ادارے موجود ہیں, ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ اگر ایسے سوالات ان اداروں سے ڈپارٹمنٹ سے پوچھو گے کہ جیسے پولیس کا انہوں نے کہا یہ تو فیول کا پوچھا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, حرج نہیں, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ٹال دیا. اگر ان سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ جو ہے پرانا, اگر ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کتنے چھاپے آپ نے لگائے اور کہاں پر گئے, کن کن کو اریسٹ کیا اور کہاں پر رکھا ہے, تو ایک یہ سینسٹیو معاملہ ہے, کیونکہ اس سے یہ اگر بتایا جائے تو اگلے جو دہشت گرد ہے, جو شرپسند عناصر ہے, وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کو کیا طریقہ کار ہے, کہاں لوگ ان کے چھپے ہوئے. تو اسی لیے یہ قومی مفاد کے حوالے کی چیزیں ہوتی تو ان کو نہیں بتایا جاتا. اسی طرح سے اگر کہ آپ اپنے سیکورٹی فورسز سے پوچھو کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے جو ہے ہتھیار ہیں, کتنے جو ہے آپ کے پاس بم موجود ہے, کتنے آپ کے پاس جو ہے گاڑیاں موجود ہے, بختر بند گاڑیاں موجود ہے, تو یہ بھی بتانا, کیونکہ آپ اس کو پبلک کرو گے تو اس میں آپ کے یہ تو قومی معاملہ ہمیں سمجھ آتا ہے, قومی سلامتی سے متعلق ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ کوئی سائل اس طرح کی درخواست بھی دے گا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی دیکھیں کہ ایک عمرکوٹ کی بھی ایک BBC کی ایک خبر سامنے آئی کہ انہوں نے, ایک طالبہ تھی, انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو درخواست لکھ کر دریافت کیا کہ اسپتال کا سالانہ بجٹ کتنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ پورا دریافت کیا اور ادویات کی مد میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو BBC کہہ رہی ہے کہ انہیں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اپنے سوالات کے تحریری جوابات مل گئے, اور ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے یہ درخواست صوبہ سندھ کے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت دی تھی. تو یہ دو, ایک پازیٹیو خبر بھی ہمارے سامنے آئی اور ایک نیگیٹو بھی خبر اس حوالے سے آئی. تو ہمارے جو کوئٹہ کے شہری اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ان تک اگر ہم یہ معلومات پہنچانا چاہیں, تو ہمارا بڑا ایشو ہے کہ جو ہمارے سائیڈ ایریا, سریاب ہے, نواں قلی ہے, خروٹ آباد ہے, مری آباد ہے, پشتون آباد ہے, یہاں پہ تو یہاں پہ صفائی کی صورتحال بہت ابتر ہے. ایک شہری سریاب سے کیسے سوال کر سکتا ہے کہ یار میری گلی میں نالی پچھلے اتنے عرصے سے بند ہے, نالی گلی میں پانی آ رہا ہے, بچے بہت ڈسٹرب ہیں, اسکول جاتے ہیں, یونیفارم صاف ستھری پہنتے ہیں, گندی ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب بزرگ ہیں, نماز کے لیے 5 ٹائم مسجد تک جاتے ہیں, تو گلی کے پانی کی وجہ سے ہمیشہ ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. وہ شہری کہتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے میں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے آفس میں ٹیلی فون کیا تھا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, لیکن میری بات سنی نہیں گئی. اب وہ درخواست دیتا ہے اس قانون کے تحت, پہلے وہ ایک سادہ شہری ہونے کا درخواست دیتا ہے. جب یہ درخواست اس تک پہنچتی ہے تو پھر یہ معاملہ اس کی عوام کو سادہ لفظوں میں ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, اس میں یہ کہ عوام کو دیا گیا ہے کہ جتنے بھی اپنے جو میٹروپولیٹن کے حوالے سے ہیں کہ اب اس نے اٹھنا ہے اور درخواست لے جا کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے. میں آپ کو کوئٹہ کے ہی مثال دوں گا. ہمارے جو ہزارہ ٹاؤن علاقے میں ایک ہماری جو وہاں کا عام پبلک تھا, اس نے جو ہے اس کے علاقے میں ایک بورنگ بنا ہوا تھا, لیکن بورنگ فنکشن نہیں تھا.
تو اس حوالے سے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے اس نے جو درخواست بنایا اور متعلقہ ادارے کو اس قانون کا حوالہ دے کے دیا، تو اس کو تھوڑا ٹائم لگا، اس نے تھوڑا جدوجہد کی اور اس نے جو ہے بھاگ دوڑ کی کوشش کی، اسی قانون کے تحت اس کو جو ہے اس کا بورنگ بھی بن گیا، اس کو جو ہے مسئلے حل ہو گئے۔ اچھا، ہزارہ ٹاؤن کا بالکل اسی طرح سے ہم جو جنا ٹاؤن کے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پر ایک ہمارا ساحل ہے، ہم سے رابطہ کیا تھا کیونکہ ہم اس قانون کے ساتھ پچھلے 2015 سے جڑے ہیں اور عوام پبلک کے ساتھ ہم آگاہی بھی دیتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے کیس اسٹڈیز بھی لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کا جو تھا وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا، ہمارے ایک ساحل تھے تو انہوں نے بھی کھلی کبیر سے تھے ان کے تعلق، تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، انہوں نے پانی کا مسئلہ تھا، درخواست جمع کی، متعلقہ ادارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسائل ہوئے۔ اسی طرح میں خود اگر اپنا بتاؤں تو میں کمرانی روڈ پر رہتا ہوں، یہاں پر جو بجلی کا اکثر مسائل تھے ہماری بجلی اکثر جو ہے رات کو 12 بجے جاتی تھی، صبح جو ہے 2 بجے آتی تھی، سارا رات سارا دن۔ میں نے اسی درخواست کے حوالے سے درخواست جمع کی اور جا کے متعلقہ ایکسین کو دیا، تو اس پر ایکشن لی اور جو انہوں نے جو دیکھا کیا وجہ کن وجوہات کی وجہ سے جو بجلی ان کی جاتی ہے، تو وہ پھر ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس میں پریکٹیکل مسائل ہیں اور جو ہے پریکٹیکل ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں، ہم نے خود اس پر عمل کر کے بہت سارے اپنے جو ہے مسائل حل کروا چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ عوام کو یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھو طاقت ان کے ہاتھ میں آیا ہے، قانون ان کے ہاتھ میں آیا ہے، اس کے لیے انہوں نے نکلنا پڑے گا، جا کے درخواست جمع کرنا پڑے گا، تھوڑا بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں ناراضگیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں تو لازمی ہوں گے، ایک ڈپارٹمنٹ ادارہ ہوگا تو اس میں وہ زندگی بھر جو ہے خود مختار ہے، زندگی بھر کوئی اس سے پوچھا نہیں، سوال نہیں کیے، وہ جس طرح سے چاہے وہ فنڈز استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ہے فنڈز کو غلط استعمال کرنے میں راستے میں آنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، ناراضگی اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی، تو میر بہرام لڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پہ بات ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں ہمارے آج کے مہمان ایکسپرٹ ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں اپنی کال کے ذریعے اور اپنے SMS کے ذریعے۔